पाकिस्तान का बजट 26-27 आने वाला है और इस बजट से आवाम को भी बहुत तवक्कात हैं, इसमें बिज़नेस कम्युनिटी को भी तवक्कात तवक्कात हैं, इसके साथ साथ सैलरीड पेशा लोगों को भी बहुत सी उम्मीदें हैं। क्या वो उम्मीदें पूरी होंगी या नहीं? आपकी जो इम्पोर्ट्स हैं वो इस वक्त $57 बिलियन है, वेयर एज के इम्पोर्ट्स जो है आपके एक्सपोर्ट्स है वो सिर्फ $25 बिलियन है, मीनिंग देयर बाई आपका $32 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट है। सनती तरक्की है यानी कि इंडस्ट्रियल रिवाइवल है, इसके बारे में बड़े शुकूक व शुबहात हैं। बहुत कुछ कहा जाता है कि सनतें बंद हो रही हैं, लोग बंद करके जा रहे हैं और नेचुरली इसका इम्पैक्ट ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा रजिस्टर हो रही है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसलिए ज़्यादा है कि आपके फ्यूल प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से जो कम्पिटिटिवनेस है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कम है। तो हमें सबसे पहले ज़रूरत ये है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ एनर्जी है, उसको हम कम करें। हर वक्त यही कहा जाता है कि बिजनेसमैन वो भी कहता है, हमारे जो हुक्म के बड़े बड़े ओहदेदार हैं, मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, फाइनेंस में बरामदात बढ़नी चाहिए। बरामदात तो जाहिर है उसके लिए बढ़ाने के लिए कंड्यूसिव माहौल चाहिए, कुछ पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। हमें चाहिए कि इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के साथ साथ जो अहम चीज़ है वो है ट्रेड एग्रीमेंट्स उनके साथ किए जाएँ। ट्रेड एग्रीमेंट से मुराद ये है कि जब उस कंट्री में जिनके साथ हमारे रिलेशन कुछ बेहतर हुए हैं या काफ़ी पहले ही बेहतर है, उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किए जाएँ ताकि वहाँ भी हम अपने एक्सपोर्ट्स को बेच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दी ब्यूरोक्रेट के साथ अब्दुल बासित खान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि अगले महीने पाकिस्तान का बजट 26-27 आने वाला है और इस बजट से आवाम को भी बहुत तवक्कात हैं, इसमें बिज़नेस कम्युनिटी को भी बहुत तवक्कात हैं, इसके साथ साथ सैलरीड पेशा लोगों को भी बहुत सी उम्मीदें हैं। क्या वो उम्मीदें पूरी होंगी या नहीं और क्या मसाइल हैं? ये हाल ही में बिज़नेस कम्युनिटी ने वज़ीर ख़जाना को कुछ तजावीज़ फ़राहम की हैं, उन पर गुफ्तगू करेंगे और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब शाहिद ज़हीर साहब, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स। वेलकम टू द शो जी। थैंक यू वेरी मच बासित साहब। शाहिद साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो आप देख रहे हैं कि हमारे चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर पे ख्वाह वज़ीर मुआला के चैलेंजेस हैं, ट्रेड डेफिसिट के चैलेंज हैं, या फ़र्ज़ करें आपके पास इसके अलावा एक्सपोर्ट का एक बड़ा मसला है, एक्सपोर्ट हमारी नहीं बढ़ रही आगे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती। ये कुछ ऐसे हालात हैं और ख़ास तौर पे ये जो हमारी सनती रिवाइवल नहीं हो रहा, इंडस्ट्रियल रिवाइवल नहीं हो रहा। कुछ कहते हैं कि सनतें बंद हो रही हैं या शट हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है। हाउ डू यू सी दिस? सबसे पहले तो देखें, इसमें ना मैं आपको ये इकॉनमी की जो करंट सिचुएशन है वो बताना चाहता हूँ। सही कि कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुई है इन्फ्लेशन के लिहाज से, तो आप कह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट हुई है कि इन्फ्लेशन रेट पहले से कम हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी कुछ बेहतर हुए हैं, यानी स्टेबलाइजेशन की तरफ एक स्टेप है। लेकिन जो चैलेंजेस हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि उसकी वजह से जो इकॉनमी में जो बेहतरी होनी चाहिए थी वो नज़र नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ट्रेड डेफिसिट है उसका गैप जो है वो बहुत वाइडन हो गया, यार्निंग गैप। यार्निंग गैप इसको आप कह रहे हैं, वो इस तरह गैप हो गया है कि आपकी जो इम्पोर्ट्स हैं वो इस वक्त $57 बिलियन है, वेयर एज के इम्पोर्ट्स जो है आपके एक्सपोर्ट्स है वो सिर्फ $25 बिलियन है, मीनिंग देयर बाई आपका $32 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट है। अब उस ट्रेड डेफिसिट से मुराद क्या है? मुराद उससे ये है कि आप जो फॉरेन एक्सचेंज है, डॉलर्स हैं, वो ज़्यादा पे कर रहे हैं बाहर और आपको कम आ रहे हैं। तो इसका बराह रास्त आपके ज़खायर पे भी पड़ता है और महंगाई भी होती है। इसका असर आपने बिल्कुल बुझा फरमाया कि महंगाई पर भी पड़ता है, फॉरेन रिजर्व्स पे पड़ता है और इसकी हमें रीजंस की तलाश है, जो हम इसके लिए क्यों, वही रीजंस क्या है इसकी जिसकी वजह से ट्रेड हर साल okay, in spite of all claims made by successive governments, we have not been able to increase our exports. That is why it has been hovering around 25 billion to 30 billion. शायद साहब, हम अभी इसके ऊपर आते हैं, इसी टॉपिक पे जो आपने कहा है कि ट्रेड डेफिसिट है और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो भी तवाज़न नहीं है। मुझे काइंडली ये बताइए कि ये जो सनती तरक्की है यानी कि इंडस्ट्रियल रिवाइवल है, इसके बारे में बड़े शकूक व शुबहात हैं। बहुत कुछ कहा जाता है कि सनतें बंद हो रही हैं, लोग बंद करके जा रहे हैं और नेचुरली इसका इम्पैक्ट ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा रजिस्टर हो रही है। ये बताएं कि ये क्यों हो रहा है और क्या चीज़ें मानी हैं जिसकी वजह से ये हमारी सनती तरक्की का रिवाइवल नहीं हो पा रहा। इसमें देखें, सनती तरक्की का रिवाइवल जो है ना, उसकी 3-4 मेन वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि आपकी जो है ना कॉस्ट ऑफ एनर्जी
جس کی سے بیس پہ انرجی انڈسٹری چلتی ہے، وہ کاسٹ آف انرجی، کاسٹ آف پروڈکشن اتنی زیادہ ہے جس کی وجہ سے، اور وہ کاسٹ آف پروڈکشن اس لیے زیادہ ہے کہ آپ کے فیول پرائسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے جو کمپٹیٹونیس ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت کم ہے. تو ہمیں سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے، کاسٹ آف انرجی ہے، اس کو ہم کم کریں. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا فیکٹر جو ہے، 3-4 فیکٹر ہیں، اور ان چاروں کو ہم کمبائن کر کے پھر ہی ہم ریوائول کر سکتے ہیں. دوسرا فیکٹر یہ ہے سب سے بڑا اس میں کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ زیادہ ہے، یعنی کاسٹ آف فائنانسنگ جو ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پیسہ ملے، بزنس مین کہتا ہے کہ ہمیں کم ریٹ پہ پیسہ ملے تاکہ ہم اس کو انویسٹ کر سکیں بزنس میں، اور اس بزنس میں انویسٹ کرنے کے لیے ان کو پیسہ چاہیے. پیسہ جو اسٹیٹ بینک سے یا جو بینکوں سے ملتا ہے وہ ریٹ ہائی ہے، ہائی ریٹ کی وجہ سے اس کی کاسٹ بھی زیادہ ہے، اس لیے وہ ہمیں اس سے وہ اوائڈ کرتے ہیں. یعنی آپ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر والوں کو قرضے نہیں ملتے، وہ بہت مہنگے قرضے ملتے ہیں. بالکل ان کو مہنگے ملتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے وہ نہیں ہے. تیسرا جو ایک سب سے ساتھ ساتھ جو ایک اور بہت بڑی وجہ ہے کہ جو اسٹیبل انڈسٹریل پالیسی آج تک نہیں ہے، اسٹیبل انڈسٹریل اینڈ ٹیکسیشن پالیسی نہیں ہے. سکسیسفل گورنمنٹ آتی ہیں، اس میں وہ انڈسٹریل پالیسی جو ہے، ٹیکس پالیسی، وہ چینج ہوتی رہتی ہے. اس چینج ہونے کی وجہ سے انسرٹینٹی رہتی ہے. جب انسرٹینٹی رہتی ہے تو کوئی بھی بزنس مین اس کو اس میں انڈسٹری میں انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتا. یہ 3-4 جو ہے نا بڑے فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے نہیں. شاید صاحب جو را میٹیریل بھی امپورٹ ہوتا ہے اس کے لیے آپ اس پہ بہت ڈیوٹیز خاص بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے اسے آپ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے صنعتوں میں، وہ بھی تو آپ دیکھیں کافی ایکسپینسو ہو جاتا ہے جب ڈیوٹی زیادہ لگتی ہے. تو دیکھیں اس میں یہ ہے، آپ ذہن میں ہمیشہ یہ رکھیں کہ جب ڈیوٹی زیادہ لگتی ہیں تو ہمیں اس کے لیے یہ چاہیے کہ ہم وہ را مٹیریل جو فردر یوٹیلائز ہوتا ہے، یوز ہوتا ہے ان ایکسپورٹ ریلیٹڈ انڈسٹریز کو، اس میں ہمیں ڈیوٹیز کم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس کی کاسٹ کمپٹیٹونیس جو ہے نا انٹرنیشنل مارکیٹ میں، وہ پھر ہماری تب بہتر ہوگی اگر ہمیں را مٹیریل سستا ملے گا. کیونکہ آلریڈی بجلی کی کاسٹ زیادہ ہے، گیس کی کاسٹ زیادہ ہے، اس کی وجہ سے ہمیں کمپیٹ کرنا انٹرنیشنل مارکیٹ میں بنگلہ دیش سے، انڈیا سے، چائنا سے بہت مشکل ہو رہا ہے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں جو اسپیسیفکلی ایکسپورٹ ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں. یہ تو آپ نے بتائی ریزن، آپ بتائیے ذرا ہمیں کہ یہ پھر یہ جو صنعتی ترقی کی ریوائول کے لیے کیا میجر 2-3 بتائیے پوائنٹ جس سے کہ یہ حکومت یہ سمجھے کہ یہ جو ہیں پوائنٹس یقیناً جو ہے اس انڈسٹری کو ریوائول میں بہت مدد دیں گے. سب سے پہلے دیکھیں نا، ریوائول کے لیے ضروری ہے جو ہمیں کاسٹ آف انرجی ہے نا، کیونکہ یہ بیسک کمپوننٹ ہے، بیسک ان پٹ ہے. لیکن شاہد صاحب ابھی کل ہی کی بات دیکھیں، پٹرول 414 روپے ہو گیا ہے، اور اب یہ میرا مطلب ہے کس طرح سے پھر ہاؤ سے ابھی بزنس کمیونٹی فائنانس منسٹر کو تجاویز دے رہی ہے، اس میں یہ پہلی تجویز میں نے دیکھی. تو اب یہ جب انرجی کی کاسٹ ہوگی تو پھر یہ ڈریم تو پورا نہیں ہوگا، پھر صنعتی ریوائول ڈریم پورا ہونا جو ہے وہ بہت مشکل ہے موجودہ حالات میں، لیکن ہمیں اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. وہ کرنا کیا ہے کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے. ٹارگیٹڈ سبسڈی کا مطلب یہ ہے کہ ان اسپیسیفکلی ان سیکٹر کو جہاں ایکسپورٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، ان کو ٹاپ پریورٹی پہ وہ ہمیں ان کو سبسڈی دینی پڑے گی. صحیح، ٹیکسز میں، ڈیوٹیز میں کم کرنے کو کیوں دینی پڑے گی؟ کیونکہ جب وہ پروڈکشن ہوگی مارکیٹ، باہر انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کی ایکسپورٹس بڑھے گی، آپ کے پاس ڈالر آئیں گے. اس ڈالر آنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہوگا. ٹھیک ہے. ایٹ دی سیم ٹائم جب ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوگا، انڈسٹری نہیں لگے گی تو جاب کریشن ہوگی. ٹھیک ہو گیا. جاب کریشن ہوگی، پھر پروڈکشن بڑھنے سے ساتھ جو کاسٹ آف جو مہنگائی ہے وہ کم ہوگی. یعنی آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ آپ کہتے ہیں وی نیڈ ٹو سیٹ آور پرائرٹیز، کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں. اچھا، اس میں جو ہم ابھی برآمدات کی بات کر رہے تھے کہ ہم ہر وقت یہی کہا جاتا ہے کہ بزنس مین وہ بھی کہتا ہے، ہمارے جو حکم کے بڑے بڑے عہدیدار ہیں، منسٹرز ہیں، پرائم منسٹر ہیں، فائنانس میں برآمدات بڑھنی چاہیے. برآمدات تو ظاہر ہے اس کے لیے بڑھانے کے لیے کنڈیوسو ماحول چاہیے، کچھ پیرامیٹر سیٹ کرنے پڑیں گے. برآمدات میں کیا بیسک ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے نہیں بڑھ رہی؟ دیکھیں اس میں نا جو آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ کہتے تو سارے ہیں، اور یہ صرف یہ گورنمنٹ کی آنے سے پہلے بھی کہتا ہے، لیکن اصل جو ایشوز ہیں ان کی طرف گورنمنٹ کی یا چاہے گورنمنٹس کی کوئی توجہ نہیں ہے. اب انہوں نے ریسنٹلی اس موجودہ گورنمنٹ نے اڑان پروگرام کے نام سے شروع کیا ہے، جس میں انہوں نے ایٹ لیسٹ اس کی امپورٹنس کو ریئلائز کیا ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کا ماڈل ہم اڈاپٹ کریں گے.
لیکن اس کے لیے جو پریکٹیکل اسٹیپس ہیں وہ انسفیشینٹ ہیں. سو فار واٹ ایور اسٹیپس دے ہیو ٹیکن دوز آر انسفیشینٹ ان دا سینس. اس کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم جو اس کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے, کاسٹ آف پروڈیوسنگ گڈس ہے, اس کو کم کریں, ان کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں. تو ہم بعض صنعتوں کو کہہ سکتے ہیں کہ ان صنعتوں کے لیے جیسے ٹیکسٹائل ہے یا دوسری صنعتیں, ان کے لیے ہم کہہ دیں کہ جناب یہ بجلی کی کوئی رعایت کر دیں, اس کی انرجی کے ریٹس کم کر دیں, کوئی ایسا پاسبلٹی ہے؟ اس میں اسی طرف آ رہا تھا کہ جب میں کہہ رہا ہوں نا کہ ٹارگیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مور دین 50% جو ہے نا وہ پروڈکشن ہے, جو ایکسپورٹس ہے وہ اس میں گارمنٹس یا ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ہے. اس سیکٹر کو کم از کم ہونا چاہیے کہ فار دی شارٹ ٹرم ان کو ایک سبسڈی دیں ٹارگیٹڈ, تاکہ اس میں انکریز ہو سکے. اس کے ساتھ ہی یہ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ان کو چیپ لون دیں تاکہ وہ اس میں انویسٹ کریں اس انڈر سیکٹر میں. شاید صاحب ایک اور مسئلہ ہمارا ویلیو ایڈیشن کا بھی تو ہے نا کہ ہمارے, ہاں جی. تھرڈ یہ ہے کہ ہم موجودہ طور پہ ہم نا را جو ہے ویلیو را چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہمیں ضرورت ہے اس کے لیے ویلیو ایڈیشن کرنے کی, اور ویلیو ایڈیشن کرنے میں ہم کیا تو دیتے کہ ویلیو ایڈیشن کی جائے, لیکن اس کے باوجود ویلیو ایڈیشن نہیں ہوتی. سوچنے کی بات یہ ہے کیوں نہیں ہوتی. اس کے لیے ہمیں اسکلڈ ورک فورس چاہیے, ٹیکنالوجی میں انوویشن میں انویسٹ کیا جائے, اور وہ ہمارے بزنس مین ود ڈیو ریسپیکٹ اینڈ ریگارڈ ٹو دیم, they are not willing to spend on technology, innovation and skill development. That is why value addition so far وہ جو نا وہ ایک اس میں مورد الزام پرائیویٹ سیکٹر کو کہتے ہیں یا گورنمنٹ سیکٹر کو کہتے ہیں اس ویلیو ایڈیشن کے کام میں؟ اس میں مورد الزام سے پہلے اس میں تھوڑا سا ایک چیز اور ایڈ کر دوں. فورتھ فیکٹر جو تھا نا آپ پوچھے تھے ریوائول کے لیے, وہ ہے کہ ڈومیسٹک جو انڈسٹری آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے, although it has shrunk a lot, لیکن جو ایگزسٹ کر رہی ہے ان کو آپ پروٹیکٹ کریں, ان کو انکریج کریں تاکہ وہ اس میں مزید کام کر سکیں. ڈائیورسیفائڈ جو ہم ایکسپورٹ وہ بھی نہیں ہے ہمارے یہاں, کنونشنل سپورٹ ایک دو سیکٹر ہی ہے نا, گارمنٹس پہ ہے, ہمیں ضرورت ہے اس کی ڈائیورسیفیکیشن ہے. ساتھ ہی ایک چیز آپ ذہن میں اور رکھیں تو سو فار ہماری ایکسپورٹ جو ہے نا وہ صرف 3 کنٹریز میں موسٹلی ہے. یو ایس اے ہمارا سب سے بڑا امپورٹر ہے, یورپین یونین ہے, اس کے بعد چائنا ہے. اس کے علاوہ ہماری گلف میں ہمارے بہت زیادہ اسکوپ ہے, گلف میں ہے, افریقن کنٹریز ہیں. ہم نے ان کو آپ کہہ دیں کہ ہماری پریورٹی میں وہ لیسٹ امپورٹنٹ ہے, دیٹ از وائی کہ ہم نے اس طرح اتنی توجہ نہیں دی. اور جب ہم ڈائیورسیفیکیشن کی بات کرتے ہیں تو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے, اس کے بعد لیدر گڈس ہے, اسپورٹس گڈ ہے, ہمیں ضرورت ہے ایگریکلچرل ہے, ان کو ہم فی الحال ہم راک ایکسپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان ریسنٹلی جو امریکہ ایران وار کے اندر ایک خاص طور پہ کہ مرکز محور بن گیا پوری دنیا کا, ہر وزیر اعظم سے, ہر وزیر خارجہ سے ہمارے اسحاق ڈار صاحب کی بات ہوتی ہے, شہباز شریف صاحب کی بات ہوتی ہے, تو ہم اس وقت بہت زیادہ لوگوں کی نظروں میں ہیں. کیا یہ اچھا وقت نہیں ہے کہ ہم ان ملکوں سے اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں اور وہاں پر ایکسپورٹ کے چانسز تلاش کریں؟ بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. ہمیں چاہیے کہ اس اپرچونٹی کو اویل کرے, اور اپرچونٹی کو اویل کرنے کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہے وہ ہے ٹریڈ ایگریمنٹس ان کے ساتھ کیے جائیں. ٹریڈ ایگریمنٹ سے مراد یہ ہے کہ جب اس کنٹری میں جن کے ساتھ ہمارے ریلیشن کچھ بہتر ہوئے ہیں یا کافی پہلے بھی بہتر ہے, ان کے ساتھ ٹریڈ ایگریمنٹ ایگزیکیوٹ کیے جائیں تاکہ وہاں بھی ہم اپنے ایکسپورٹس کو بھیج سکیں. ایران سے شاہد صاحب ہم تیل لے سکتے ہیں, ایران سے ہم باقاعدہ وہاں سے گیس کا تقریباً تیار پڑا ہے کتنے سالوں کا, انہوں نے ہمارے بارڈر پہ اپنی گیس رکھی ہوئی ہے. لیکن اب یہ جو ہمارے سے امریکہ کے تعلقات ہیں, جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میرا بہت ہمارے جو ہیں ہمارے چیف مارشل جو ہیں وہ بہت ان کو پسند کرتے ہیں, شہباز شریف کو پسند کرتے ہیں, تو کیا ہم ان سے لیوریج نہیں لے سکتے کہ جناب ہمیں سستی گیس لینے دیں, ہمیں پیٹرول سستا لینے دیں؟ اس سے پاکستان کی اکانومی, کیونکہ بہت بڑا چنک ہے نا آپ کا امپورٹ ہے جو آئل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے, اور وہ گورنمنٹ سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ مسٹر ٹرمپ سے اس معاملے میں نیگوسیشن کریں, کیونکہ اس سے فی الحال تو کافی ریسٹرکشنز ہیں, اور ان کے ساتھ اس معاملے میں ان سے لیوریج لیں, ان سے بات کریں اور ان کو اپنی اکنامک پرابلمس بتائیں تاکہ وہ ہمیں ان سے کنسیشن مل سکے اور ہم ایران سے اپنی فائنلی شاہد صاحب ہمیں, آپ چونکہ خود ٹیکس کلیکشن میں رہے ہیں, تو جو کون سی اصلاحات ایسی ہیں چند بتا دیں جس سے کہ ہماری ٹیکس کلیکشن بڑھ سکے, کیونکہ ہمیشہ ہم IMF کا سیٹ کردہ ٹارگٹ کبھی پورا نہیں کرتے اور بار بار اس کو ہم دوبارہ ریوائز کرتے ہیں, پھر بھی وہ پورا نہیں ہوتا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ٹارگٹ زیادہ ایمبیشیس ہو جاتا ہے, یا کیا وجوہات ہیں, یا ٹیکس کلیکشن مشینری میں کوئی خامیاں ہیں؟ اس
میں آپ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ٹیکس میں اور ٹیکس پیئر اور گورنمنٹ جو ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ سے مراد یہ ہے کہ جو ٹیکس پیئر ہے جس میں چاہے وہ انڈیویجول ہو, چاہے کمپنیز ہو, چاہے کارپوریٹ سیکٹر ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ جو پروڈکٹیولی ایفیشینٹلی یوٹیلائز نہیں ہو رہا. دیٹ از وائی دے آر ناٹ ولنگ ٹو پے, اور اس کے لیے پھر وہ میتھڈز اڈاپٹ کرتے ہیں اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے. اس کا سب سے جو بیسٹ حال ہے وہ تو ہے کہ اس کو ڈیجیٹلائز کیا جائے. اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ جو لوپ ہولس ہیں ان کو آپ فل کر سکیں گے اور چانسز آف ایویژن کو ہے وہ کم ہوتے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہی جو میں ضرور اس پہ کہوں گا کہ جو پبلک سروس ہے نا, جس میں پبلک یوٹیلیٹیز ہے, ان دا ہیلتھ سیکٹر, ایجوکیشن سیکٹر, سینیٹیشن ہے, کلین ڈرنکنگ واٹر ہے, سیکورٹی ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ انویسٹ کیا جائے تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ بھئی یہ گورنمنٹ جو ہے جو پیسہ ہم ان کو ٹیکس کی صورت میں دے رہے ہیں وہ ہم پہ خرچ ہو. شاہ صاحب جو ایگزیمپشن ایک بہت بڑا چنک ہے اس کا, ایگزیمپشن کا کتنے ٹریلین کا ہے, یہ ایگزیمپشن آپ نہیں سمجھتے کہ ختم ہونی چاہیے؟ اس سے کافی ہماری اکانومی کو اسٹیبلٹی ملے گی. ایگزیمپشن سے پہلے میں تھرڈ اس میں ایڈ کروں گا کہ جو سوشل سیکورٹی ہے نا, جیسے دوسرے ممالک میں ہے, تو ہمارے ملک میں سوشل سیکورٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے. بزنس مین یہ سمجھتا ہے کہ جب اولڈ ایج میں ہے, جب ہمارا بزنس بند ہو جاتا ہے یا ہمیں لاس ہو رہا ہے, تو ہمیں دیر از نو ون ٹو پروٹیکٹ اس. اس کے لیے ضرورت ہے کہ ایف ڈی آر اور گورنمنٹ ایز اے ہول مل کے کام کریں اور کوئی ایسی پالیسی فریم ورک کریں جیسے کہ امریکہ میں ہے. انہوں نے یہ رکھا ہے کہ شاہ صاحب امریکہ کو چھوڑ دیں, پاکستان میں رہیں, امریکہ سے میں کیا ملنا ہے. مجھے صرف یہ بتا دیں, ٹائم کی کنسٹرینٹ ہے مجھے, کہ ایگزیمپشن بتا دیں یہ ختم ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. ایگزیمپشن بالکل ختم ہونے چاہیے, سوائے اس میں یہ ذہن میں رکھیں آپ کہ ایگزیمپشن دو قسم کی ہیں. ایک تو وہ ایگزیمپشن جو ایکسپورٹ ریلیٹڈ انڈسٹری کو نا, جو وہ مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں اس میں ہے. کچھ ہے پاور سیکٹر کو, وہاں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن باقی جو ہے انڈیویجول کو ہے وہ وہاں وہ ایگزیمپشنز کم ہونے چاہیے بلکہ ختم ہونے چاہیے, تاکہ وہی پیسہ جو ہے وہ پروڈکٹیولی آپ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے یوز کر سکتے. پاکستان جیسے غریب ملک میں آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی بھاری بھرکم گاڑیاں, کروڑوں روپے کی گاڑیاں جو ہیں وہ آتی ہیں, نظر آتی ہیں, اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ ملک غریب ہے اور لوگ امیر ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ کتے بلی کی خوراکیں جو وہ امپورٹ کرتے ہیں, خواتین اپنی لپسٹک پاؤڈر بھی وہ کرتی ہیں, تو وہ بھی ہر چیز باہر کی امپورٹڈ لیتی ہیں. اس رجحان کو کس طرح موٹیویٹ کیا جائے لوگوں کو کہ اس کو ڈسکریج کیا جائے؟ اس کا سب سے بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کی ڈومیسٹک انڈسٹری ہے نا ان چیزوں کی, ان کو آپ پروٹیکٹ کریں. پروڈکٹ سے مراد یہ ہے کہ تاکہ آپ ان کے جو چیزیں ہیں ان کو بین کریں, ان کے اوپر, اور ٹوٹلی بین کریں. ایکسپینسو وہیکل ہے, کاسمیٹکس ہے, اور اس طرح کتے بلیوں کی جو خوراکیں ہیں ان کو آپ ٹوٹلی بین کریں. اور جو کچھ یہ نہ ہو کہ خواتین گھر میں آپ سے لڑیں کہ آپ نے پروگرام میں کیوں کہا کہ ان کو بند کر دیا جائے. نہیں, بند کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو لوکل انڈسٹری ہے اس کو پروموٹ کریں. بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ لوکل انڈسٹری کو پروموٹ کریں. اس کو دو فائدے ہوں گے. آپ کا امپورٹ بل کم ہوگا, اور جب امپورٹ بل کم ہوگا تو آپ کو جو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت بھی کم پڑے گی. اور کہتے ہیں خواتین کہتی ہیں مائی مسکارا پیسہ چاہیے, لپسٹک باہر کی چاہیے, ہر چیز وہ وہاں جاتی ہیں اور وہ ڈھونڈتی ہیں آگے. تو کیا اس لیول کی چیز یہاں تیار نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے. آپ کو ضرورت ہے ہمیں انڈسٹری کو, یہی تو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ اس کو آپ پروموٹ کریں تاکہ وہ اس کو یہاں لوکلی مینوفیکچر ہو. سائیکل یہاں بنی تھی ہمارے زمانے میں جب ہم نوجوان تھے, سائیکلوں کی دو فیکٹری ایگل اور سوراب تھی. اس کے بعد ہمیں آنا چاہیے تھا موٹر سائیکل پہ, موٹر سائیکل اس کے بعد ہمیں بڑی بڑی گاڑیوں پہ, پھر اس کے بعد جہاز پہ. ہم تو پیچھے ہی رہ گئے. شاید کیوں نہیں بنے ایسے؟ ہم پیچھے اس لیے رہ گئے کہ ہماری گورنمنٹ میں یہ جو ہے نا لیسٹ پریورٹی ہے اس کو, اور لیسٹ پریورٹی کی وجہ سے آپ اس کو جو ہے نا آپ نے اب جا کے انہوں نے احساس کیا ہے کہ یہ ہونا چاہیے, اینڈ دے ہیو ریکگنائزڈ اٹ ان دی فارم آف لان پروگرام میں جو ہے, لیکن ادروائز اس میں پہلے نہیں تھا. اس کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ اپنے ساتھ آپ ٹریڈ ڈپلومیسی بھی امپروو کریں, اور جو فورن جو ہے کمپنیز ہے ان کے کولیبوریشن کے ساتھ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کاسمیٹکس دوسری چیزوں کی, ان کی انڈسٹری یہاں لگے ان کولیبوریشن ود فورن کمپنیز. صحیح ہے, میڈورا ہے, دوسری بڑی بڑی کمپنیاں ہیں. اور اس کے میں آگے ایک چیز آپ ذہن سے نکل گئی, امپورٹڈ پرفیوم ہے. امپورٹڈ پرفیوم سارے باہر سے آ رہے ہیں, بالکل وہ اتنے کاسٹلی ہے کہ بندہ قیمت سن کے حیران. اس سے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی جو ہے کم ہو جائے گا, اور ساتھ یہ بھی ہے کہ نیچرلی روپی پہ زیادہ زور نہیں پڑے گا, ذرا مبادلہ بھی کم از کم سیو ہو جائیں گے. تو یہ تو بہتری ہوگی نا جائز؟ بالکل بہتری ہوگی. اور اس میں میں تھوڑا سا آپ کو پھر عرض کروں گا, بس تھوڑا سا بتا دیں تاکہ پھر پروگرام ختم کر لیتے ہیں.
دیکھیں وہ انڈسٹری کو بہتری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو سمرائز میں کر دیتا ہوں. بہتری کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کاسٹ اس کی کریں, اس کو پراپر انوائرمنٹ دیں, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس یا اس کو ایز کریں, آسانیاں پیدا کریں. یہ نہیں کہ آپ اس کو مشکلات کریں, ون ونڈو کر دیں. ریفنڈ جو ڈیلے ریفنڈ ہے ان کے ریفنڈ روک لیے جاتے ہیں, وہ ریفنڈ کیے ان کو ایشو کیے جائے, پراپٹ ایشوئنس آف ریفنڈ ہو, مینڈیٹری ہو تاکہ وہ نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کو ڈومیسٹک انڈسٹریز کو آپ مینوفیکچر کریں, اور جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بٹوین دی ٹیکس پیئر اینڈ وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے, اس میں آپ امپروومنٹ کریں. اور جتنے بھی ٹیکسز گورنمنٹ وصول کرتی ہے بجائے کہ ہر جگہ جگہ ٹیکس لیے جائیں, ایک ہی ون ونڈو آپریشن ہو جائے, وہیں پہ سارے ٹیکس جمع کرائے جائیں, اس سے عوام کو سہولتیں ہوں گی. شاہد صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اٹ واز پلیئر میٹنگ یو اینڈ ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو ویری مچ فار دا شو. تھینک یو. گاڈ بلیس یو.